अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। लॉ ऑफ पार्टनरशिप के पहले लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप की एक सेक्शन 1 से लेकर 8 तक डिस्कस करेंगे और इसमें बुनियादी तौर पर हम यानी पार्टनरशिप के जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ पार्टनरशिप के लवाजिमात और एसेंशियल्स ये भी डिस्कस करेंगे और इस एक्ट्स की ऑब्जेक्ट्स और इसकी डिफिनेशन क्लास भी डिस्कस करेंगे। मजीद मैं उम्मीद करता हूँ कि यानी इन 8 सेक्शन में अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन दी जाए या आपको कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले तो उम्मीद करता हूं कि मैं एक ऐसे अंदाज में इसको अभी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि आप कोई भी ऐसी मुश्किल सूरत हाल में आसानी से निकल पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लॉ से रिलेटेड और इंटरनेशनल लॉ और दूसरे जितने भी जूरिस्प्रूडेंस हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। मजीद मैं आप लोगों को ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस भी है और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को मिलेगा, जहां पे जिसको विजिट करते हुए आप इन इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड अच्छे मवाद आप लोगों को हमारे वेबसाइट पे भी रिटन फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की तरफ आऊंगा। पार्टनरशिप एक्ट की पहली जो है ये इसकी जो बुनियाद डाली गई या उसको गवर्न किया गया, यानी पार्टनरशिप को जो गवर्न करता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। यानी इस एक्ट का जो टाइटल है वो 1932 है और इसकी ऑब्जेक्ट क्या थी, और यानी इस एक्ट की ऑब्जेक्ट ये थी कि यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स थे या पार्टनरशिप को सही तौर पर यानी डिफाइन करना था इस एक्ट को, इसलिए ये भी फिरंगियों का तोहफा है हमारे लिए। यानी पार्टनरशिप को यानी सही अंदाज में गवर्न जो करता है ये एक्ट करता है, तो इसीलिए ये 1932 में आया और इसकी ऑब्जेक्ट ये थी कि पार्टनरशिप को यानी सही तौर पर गवर्न किया जाए। सबसे पहले पार्टनरशिप यानी क्यों बनाई जाती है, फर्म क्यों बनाया जाता है, इसकी सबसे पहले रीजन यह है कि जनाब एक शख्स के पास इतना सरमाया नहीं होता, इतना कैपिटल नहीं होता। दूसरी बात है एक बंदा यानी एक इंडिविजुअल जो है वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतनी सलाहियत नहीं होती, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, चाहे वो पिक्यूनरी हो या कोई और अपनी जहन यानी दिमाग में हो या दूसरे जितने भी एक शख्स के साथ सलाहियत होती है, उसके पास क्वालिफिकेशन होती है, वो एक शख्स के पास इतना नहीं होता ताकि वो अपनी बिजनेस को वाइड कर सके। तो इसीलिए यानी पार्टनरशिप में इंटर होते हैं लोग ताकि अपनी बिजनेस को सही अंदाज में प्रॉपर अंदाज में यानी फैला सके। तो इसलिए ये पार्टनरशिप बनाई जाती है या फॉर्म बनाया जाता है। तो सबसे पहले यानी इसकी ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इस एक्ट की जो ऑब्जेक्ट थी यानी वो ये थी कि भाई वो प्रॉपरली किसको पार्टनरशिप को यानी
پارٹنرشپ کے جتنے بھی رولز ہیں ان کو پراپرلی یعنی وہ کیا کرنا ہے، گورن کرنا تھا، رول بنانا تھا، کس کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے. تو دوسری اس کی اہم بات ہے وہ ہے یہاں پہ جو ڈیفینیشن کلاس میں ایکٹ ہے، ایکٹ سے مراد کوئی بھی ایکٹ جو فرم میں کوئی بھی پارٹنر آن بہاف آف دا فرم کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے وہ شمار ہوگا یعنی ایکٹ. اور یہاں پہ جو ہے یہ ڈیفینیشن کلاس ہے، اور یہ ایکٹ جو ہے، ایکٹ سے مراد وہ ایکٹ ہے جو کوئی بھی پارٹنر آن بہاف آف دا فرم کرے تو وہ کیا ہے، وہ ایکٹ ہے. بزنس سے مراد کوئی بھی ٹریڈ، پروفیشن یا کوئی اور ایسا کام جو انلیگل نہ ہو، یعنی یا وہ اگینسٹ دا پبلک پالیسی نہ ہو، وہ بزنس ہے. اس کے علاوہ پرسکرائبڈ مینس کوئی بھی ایسی ٹرم یا رول جو اس پارٹنرشپ کے اس ایکٹ میں جو ہے پرسکرائب کی گئی ہو، بیان کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں پرسکرائبڈ رول یا پرسکرائبڈ پرنسپل. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تھرڈ پارٹی سے مراد کوئی بھی ایسی پارٹی جو وہ اس وقت جو ہے وہ اس فرم کا حصہ نہ ہو یا پارٹنر نہ ہو، یعنی وہ کسی فرم کا حصہ نہ ہو اور اس کا کسی تھرڈ یعنی جو پارٹنر سے اس کا کوئی یعنی پارٹنر یعنی فرم کا وہ کسی یعنی وہ بزنس سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تھرڈ پارٹی. بس ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص تھرڈ پارٹی ہے جو یعنی فرم کا حصہ نہ ہو. ایک فرم ہوتا ہے، ایک اس کا پارٹنر ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے تھرڈ پارٹی. اس کے علاوہ ایکسپریشن یوزڈ بٹ ناٹ ڈیفائنڈ انڈر دس ایکٹ. یہاں ایک یعنی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو ایکسپریشن یا ٹرمز یوز ہوئے ہیں اس ایکٹ میں لیکن وہ ڈیفائنڈ نہیں کیے گئے ہیں ڈیفینیشن کلاس میں، تو ان کا جو ڈیفینیشن ہوگا ان کو یعنی ان کا مقصد جو ہے، ان کا مطلب جو ہے لا آف کنٹریکٹ سے لی جائے گی. لا آف کنٹریکٹ ایکٹ 1872 سے. اس کے علاوہ جو ہے یا سیکشن 2 میں ہے وہ ہے رجسٹریشن آف فرم کو رجسٹر کرنا ضروری ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لیگل ایفیکٹ کے لیے کہہ رہا ہے اگر آپ نے کوئی فرم بنایا ہے یعنی آپ نے کوئی پارٹنرشپ بنائی ہے، آپ کوئی پارٹنرشپ میں یعنی پارٹنر ہے کسی فرم میں، اگر آپ ایک پارٹنر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے یعنی فرم میں پارٹنر بنے جو کیا کرے، جو وہ کیا ہو، لیگل ہو یعنی رجسٹر ہو. اگر وہ رجسٹر نہیں ہے تو پھر وہ یہ مانا جائے گا کہ بھئی وہ فرم نہیں ہے، اس کی کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر آپ کا کوئی یعنی سنوائی نہیں ہوگی عدالت میں. اس کے بعد جو ہے ایپلیکیشن. اس کے بعد جو ہے سیکشن یعنی 3 آف پارٹنرشپ ایکٹ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی پروویژن یا کوئی بھی ایسا اصول جو اس پارٹنرشپ اس ایکٹ میں بیان نہیں کی گئی ہے تو وہ کس سے لی جائے گی، یعنی کنٹریکٹ کے وہ تمام اصول جو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں بیان نہیں کی گئی ہیں وہ کنٹریکٹ ایکٹ 1872 سے لی جائیں گی، لیکن سبجیکٹ ٹو دا پروویژن یعنی اگر وہ یعنی پارٹنرشپ ایکٹ کے انکنسسٹنٹ نہ ہو، یعنی اگر وہ پروویژن کنٹریکٹ ایکٹ کے وہ اصول جو پارٹنرشپ کے یعنی کسی بھی پروویژن کے انکنسسٹنٹ نہ ہو تو پھر وہ اصول جو ہیں
یعنی کنٹریکٹ کے وہ اصول پارٹنرشپ میں بھی یا فرم میں اپلائی ہوں گے. تو اس کے علاوہ ہم ابھی چلتے ہیں یعنی مین چیز کی طرف، یعنی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کی سیکشن 4 ہے، امپورٹنٹ سیکشن ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن کریں گے ہم. دیکھیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ یعنی ایڈوائز کروں گا کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک لائر فیل کریں، یعنی بی ایکٹ لائک اے لائر ایز اے لائر. دیکھو، ایسا ایکٹ کریں، ایسے ایکسپریشن یوز کریں، ایسے ٹرم یوز کریں جس سے آپ کی پرسنالٹی ریویل ہو. یعنی فار ایگزامپل پارٹنرشپ ہر ایک بندہ جانتا ہے، یہ ایک کامن ٹرم ہے، ہر ایک بندہ جانتا ہے، لیکن پارٹنرشپ کے لیے لیگل ٹرم کون سا یوز ہوتا ہے، لیگل ایکسپریشن کون سا یوز ہوتا ہے. اگر آپ لائر ہیں، آپ ہمیشہ یعنی وہ لیگل ٹرم یوز کریں، جہاں بھی یوز کرنا ہو لیگل ٹرم یوز کریں. جیسا کہ پارٹنرشپ جو ہے عام طور پر ہر ایک بندہ جانتا ہے پارٹنرشپ، لیکن اگر آپ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ قانون سے باخبر ہیں، تو آپ کو چاہیے اس کی یعنی پارٹنرشپ کی جو لیگل ٹرم ہے فرم، جسے ہم کہتے ہیں FIRM فرم، یعنی اس کو آپ ہر جگہ یوز کریں تاکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ بھی سوٹ کرے گا، اور اس کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے فرم کی. اور اگر آپ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہتر بھی ہے اور اچھا بھی. تو پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن یہاں پہ کی گئی ہے، میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. Partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. دیکھیں، یہاں پہ امپورٹنٹ سیکشن شروع ہو گئے ہیں. بہرحال وہ ڈیفینیشن کلاس بھی امپورٹنٹ تھی، اس کے بعد جو 2 سیکشن ہم نے پڑھے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں یہ جو لیکچر آپ لوگوں کو اپنے وقت اور آپ لوگوں کا وقت یہاں پہ لے رہا ہوں، یہاں ایک ایک ورڈز، ایک ایک ڈیفینیشن کی یعنی اہمیت ہے، آپ اس پر غور کریں. پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ ہم نے وقت ضائع کر دیا، ہم اتنے اسٹڈی کیے، پھر وہاں پہ ایک پرابلمیٹک کوسچن سر نے دیا تھا اور اس کوسچن نے ہمیں کنفیوز کیا اور پیپر آپ کی خراب ہو گئی. اگر آپ ایک ایک لفظ پر، قانونی لینگویج پر اگر آپ غور کریں گے، آپ کو یعنی پیپر حل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایک ایک ورڈز پر اگر غور کریں گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی. میں کوشش کروں گا جلد آپ لوگوں کو کلیئر کروں، لیکن میں اسکپ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک ورڈز امپورٹنٹ ہے اور لازمی ہے آپ لوگوں کو بتانا. یہاں پارٹنرشپ، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، پارٹنرشپ کو لیگل لینگویج میں فرم کہتے ہیں. is a relationship between persons who have agreed persons، یعنی ایک بندہ کیا پارٹنرشپ میں انٹر نہیں ہو، مطلب یعنی ایک بندہ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتا، ایک بندہ پارٹنرشپ نہیں بنا سکتا، یا ایک بندہ فرم نہیں کہلائے گا. تو دوسری بات یہ who have agreed ایک اسینشیل یہ ہے. ہم آگے جائیں گے اسینشیلز کی طرف، لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اسینشیل نکالنا ہو کسی بھی چیز کا تو پھر آپ اس کو پہلے ڈیفائن کریں، اور ڈیفائن کرنے کے بعد وہاں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہم اسینشیلز کہتے ہیں یا انگریڈینٹس کہتے ہیں، وہ اس ڈیفینیشن سے نکال دیں. یہ اصول ہے. یعنی who have agreed، جنہوں نے ایگریڈ کی ہو، یعنی انہوں نے کنٹریکٹ کیا ہو، to share the profit، یعنی
یعنی ایگریڈ کی ہو. ایک اسینشیل تو یہ ہو گیا. پرسنس یعنی ایک سے زیادہ ہونا چاہیے, 2 انگریڈینٹس ہو گئے, ایک سے زیادہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے ان کے آپس میں کنٹریکٹ ہونا چاہیے. ٹو شیئر دا پروفٹ آف دا بزنس, یعنی ان کا مقصد یعنی اس بزنس کے جو پروفٹ ہے اس کو شیئر کرنا. 3 انگریڈینٹس ہو گئے آف بزنس. وہاں بزنس کا ہونا ضروری ہے. اگر بزنس نہ ہو تو پھر وہ یعنی فرم نہیں کہلائے گی. carried on by all or any of them acting for all. دیکھیں اگر ایک بندہ کیا کرتا ہے, اس بزنس کو رن کرتا ہے, چاہے وہ سارے کرتے ہیں. یہاں پہ اگر ایک بندہ فرم کی طرف سے کرتا ہے تو وہ ایز ایجنٹ وہ کام کرے گا, اور سبجیکٹ ٹو دا کنٹریکٹ اس کو یعنی اس بزنس کو اس فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے شاید اس کو ریمونریشن ملے یا ان کو کنسیڈریشن ملے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بھی وہ فرم کے بہاف پر کام کر سکتا ہے اور سارے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ سیکشن 4 میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا, سیکشن 4 میں پارٹنر, جس طرح میں آپ کو بتایا پارٹنر, دیکھیں ایک پارٹنر ہوتا ہے, ایک سب پارٹنر ہوتا ہے, لیکن یہ اس ایکٹ میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ میرے نالج میں ہے, کیونکہ میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے لوگوں کو. ایک پارٹنر ہوتا ہے, ایک سب پارٹنر ہوتا ہے. دیکھیں یہ پارٹنرشپ کیوں بنائی جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اتنا کیپٹل سبسکرائب نہیں کر سکتا, ایک بندے کے پاس اتنی کیپٹل نہیں ہوتی. تو وہ کیپٹل مطلب یہ ہے کہ خزانہ, یعنی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بھئی وہ کوئی بزنس چلا سکے. اس لیے کسی دوسرے بندے کو اپنے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور وہ مل کے انویسٹ کرتے ہیں, اور وہ ان سے جو پروفٹ ہوتی ہے وہ ان کو ایکولی شیئر کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ایک پارٹنر ہوتا ہے, ایک بندہ اپنے پاس اپنے ساتھ پھر سب پارٹنر رکھا ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایک بندہ بہت سارے وہاں کام کرتا ہے, یا وہ خود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, وہ کسی دوسرے بندے سے پیسے لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر 2 بندوں نے ایگریمنٹ کی ہے, یعنی پارٹنرشپ وہ کیا ہے, کوئی فرم بنایا ہے, تو اس میں اگر 5 لاکھ روپے اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں گے, کیپٹل سبسکرائب کریں گے, اس کے بعد ہم ایک بزنس رن کریں گے. تو پھر اگر ایک بندے کے پاس اگر 5 لاکھ روپے نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ بھئی وہ اپنے پاس سب پارٹنر لے لیں, لیکن وہ سب پارٹنر کو جو منی ملے گی, جو پروفٹ ملے گی, یعنی اس پارٹنر کی یعنی وہ پروفٹ سے آدھا ہوگی. اگر میں پارٹنر ہوں اور ایک آپ پارٹنر ہے, ہم نے یعنی کیا کیا, کنٹریکٹ کیا ہے کہ بھئی ہم 5 لاکھ روپے کیا کریں گے, سبسکرائب کریں گے. یعنی 5 لاکھ روپے دے کر ہم ایک یعنی 10 لاکھ روپے ایک بزنس ہم چلا رہے ہیں. تو میرے پاس ابھی 2,50,000 روپے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس 5 لاکھ روپے پورے ہوں, اور آپ نے انویسٹ کیا, اور ساتھ میں نے کہا میرے پاس ابھی 2,50,000 ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بھئی کسی تیسرے بندے کو اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھئی تم میرا پارٹنر بنو, یعنی جو پروفٹ اس بزنس سے آئے گا میں وہ ایکولی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 2,50,000 روپے لیتا ہوں اور آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں, اور وہاں سے جو بزنس ہوگی آپ کو یعنی فل پروفٹ ملے گا, اور ساتھ میں مجھے جو پروفٹ ملے گا اس میں آدھا کروں گا اپنے سب پارٹنر کو. یہ سب پارٹنر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فرم, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل لینگویج میں پارٹنرشپ کو کیا کہتے ہیں, فرم کہتے ہیں. اس کے علاوہ فرم نیم, the name under which the partners are running the business or doing the business, یعنی جس نام کے نیچے
وہ پارٹنرز کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے، فرم نیم ہے. یعنی اگر میرا اور آپ کا ایک بزنس ہے اور میرے اور آپ کے نام کو ملا کے اگر کوئی ایک نام بنایا جائے وہ بزنس سے ریلیٹڈ تو وہ فرم نیم بن جائے گا. اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو بتایا کیپٹل کہتے ہیں خزانہ. یعنی جتنا کیپٹل، یعنی 2 لاکھ میں جمع کرتا ہوں، 2 لاکھ آپ جمع کرتے ہیں، جو یہ ٹوٹل جو ہے کیپٹل ہے. تو اس کے علاوہ person who have entered into partnership with one another called individually partner, collectively firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا سمپل ورڈز میں، اور اب اس کی جو ہے اسینشیلس یا انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں. جس طرح اوپر ہم نے جو ڈسکس کی اور دوسری طرح ہم نے ڈیفینیشن کلاس میں پڑھا، ان سب کو ملا کے جتنے بھی 4 سیکشن ہم نے پڑھے ان کو سب کو ملا کے ہم یہاں پہ یعنی پارٹنرشپ کی انگریڈینٹس نکالیں گے. سب سے پہلے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ یعنی فرم میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کیا کریں، ایگریمنٹ ہو. یعنی 2 بندوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوگی تو پارٹنرشپ کریٹ ہوگا، فرم بنے گا. دوسری بات یہ ہے وہاں پہ the purpose to carry on the business should be profit. یہاں پہ پروفٹ کا عنصر لازمی ہے. یہ ممکن نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ یعنی آپ 2 بندوں سے کہیں کہ بھئی آ جاؤ یار کوئی بزنس کرتے ہیں، کس کے لیے سم لاسز. یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا بزنس چل بھی نہیں سکتا. اور وہ اگر کوئی ایسا بندہ کر بھی رہا ہے تو ہم اس کو پارٹنرشپ نہیں کہیں گے، کیونکہ پارٹنرشپ کا مقصد یہاں ٹو ارن پروفٹ ہے، یا اس کی ایسنشیل جو ہے وہ پروفٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے the purpose should be not for loss. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا should not be against the public policy. یعنی جو ان لوگوں کا جو آبجیکٹ ہے یا یعنی پارٹنرشپ ہے یا بزنس ہے وہ جو ہے اگینسٹ پبلک پالیسی نہ ہو. جس طرح میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ 2 ٹیچرز جو ہیں وہ ایک ٹیوشن اکیڈمی، اگر وہ سرکاری ٹیچرز ہیں وہ یعنی وہ اسی ایریا میں وہ یعنی ٹیوشن اکیڈمی نہیں کھول سکیں گے، کیونکہ وہ قانون کے بھی خلاف ہے اور وہ مورل ایتھکس آف بزنس کے بھی خلاف ہے اور ٹیچنگ کے بھی خلاف ہے. مورل ایتھکس آف بزنس کے یعنی ٹیچنگ کے بھی خلاف ہے. اور جس طرح دوسری طرف اگر ہم کہیں کہ یعنی 2 ڈاکٹرز کے پاس یعنی یہ اجازت نہیں کہ وہ کوئی میڈیکل اسٹور کھولے، یہ بھی اگینسٹ پبلک پالیسی ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر 2 ڈاکٹر وہ اگر ان کا مقصد پروفٹ ارن کرنے کا ہو اور دوسری طرف پیشنٹ ان کے پاس آئیں تو ظاہر بات ہے وہ اپنی دوائیاں لکھیں گے، بہت زیادہ لکھیں گے اور لوگوں کا یعنی غریبوں کا یعنی وہ ان غریبوں کو نقصان ہوگا اور ان کو یعنی اپنی پروفٹ کی وجہ سے پروفٹ کے لیے اپنے ابھی بھی کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اوپنلی نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پہ اگر 2 ڈاکٹر مل کے اگر کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں پھر اس کو رجسٹر بھی کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہے. اس لیے اگر وہ کوئی ایسی میڈیکل اسٹور کھولتے ہیں وہ اگینسٹ پبلک پالیسی اور اینی لا، تو پھر وہ جو ہے پارٹنرشپ یہ تصور نہیں. اگر کوئی کھولتا ہے پھر بعد میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے، اگر پارٹیز کورٹ چلے جاتے ہیں تو پھر کورٹ تو پہلے دیکھیے کہ بھئی آپ لوگوں کا پرپس کیا تھا اور وہ بزنس کیا تھی اور آپ لوگوں کا پروفیشن کیا ہے. تو پھر اگر
یعنی یہ کورٹ میں اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ کی پرپس ہی انلیگل ہو تو پھر آپ کو کوئی جو ہے ریمیڈی نہیں دی جائے گی. تو یہ سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اٹ کین بی کیریڈ آن اینی آر آل آف دا پرسن. کوئی بھی بندہ کیری کر سکتا ہے، یعنی ایک پارٹنر بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں، یا تھرو ایجنٹ بھی کروا سکتے ہیں. The partner at a time is agent of another partner, but at a time he is a principal also. اگر کوئی فرم کے نیچے اگر کوئی پارٹنر ایکٹ کرتا ہے فرم کے بہاف پر، وہ ایٹ اے ٹائم اس فرم کا وہ ایجنٹ ہے، لیکن وہ ایٹ اے ٹائم وہ دوسرے پارٹنر کا وہ پرنسپل بھی ہے. سمجھ گئے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے یعنی فیملی بزنس جو ہے وہ جو ہے پارٹنرشپ تصور نہیں ہوگی، کو اونرشپ بھی پارٹنرشپ تصور نہیں ہوگا. ہم آگے پڑھیں گے سیکشن 5 اور 6 میں، لیکن میں یہاں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اس کی اسینشیل ہے کہ بھئی اگر کوئی کو اونرشپ ہے وہاں بھی پروفٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک چیز مس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے میوچل ایگریمنٹ، جو اسینشیل ہے کس چیز کے لیے، یعنی پارٹنرشپ کے لیے یا فرم کے لیے. اس کے بعد جو ہے جوائنٹ بزنس آف اے فیملی، وہاں پہ بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی یعنی پارٹنرشپ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ کنٹریکٹ جو ہے وہ ایکسپریس بھی ہو سکتا ہے، امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے کنڈکٹ سے بھی یعنی پتہ چلتا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ امپورٹنٹ یہ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا جو وہ ہے، اگر آپ نے پارٹنرشپ کریٹ کی ہے تو اس کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. لیکن یہاں پہ رجسٹریشن وہ ایک فارمیلٹی ہے، لیگل فارمیلٹی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکیں گے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بزنس میں انٹر ہو گئے ہیں اور آپ کا جو مقصد ہے ٹو ارن پروفٹ، اور آپ پروفٹ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اگر اور وہ اپنے جو لاسز ہوتے ہیں وہ لاسز پہ بھی آپ لوگوں کو یعنی ایکولی وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ بائی دا کنڈکٹ وہ ایز اے پارٹنر ہے. اگر پھر بعد میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، آپ کورٹ چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو ہم اتنے سالوں سے ہم اس بزنس کو کیری کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لاسز میں بھی ایکول کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پروفٹس میں بھی ہم ایکول شیئر حاصل کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے ہم پارٹنر ہیں. اگر کوئی وہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سرکمسٹانسز اور وہ فیکٹس، وہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. بہرحال میں یہاں ایک بات اور آپ لوگوں کو اس چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہم نے کہا تھا کہ یعنی وہ بزنس ہے، بزنس میں یعنی اس کا مقصد پروفٹ ہے، یعنی اس پارٹنرشپ کا مقصد یا فرم کا جو آبجیکٹ ہے وہ پروفٹ ہے. تو پھر بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے. دیکھو آبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، پروفٹ ہونا چاہیے. اگر لاس ہوتا ہے، ظاہر ہے لاس تو انڈیویجول کو بھی ہوتا ہے، فرم کو بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ تو پروفٹ ہے نا، اگر لاس ہو جاتا ہے تو ہو جائے، لیکن ایکولی کنٹریبیوٹ کریں گے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، جو ہر ایک بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے، اگر کوئی بندہ یعنی گڈ ول کے ساتھ آتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک بندہ کیپٹل سبسکرائب کرے. اگر میرے پاس گڈ ول ہے، ایک اچھا نام ہے، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، تو بھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے. ضروری نہیں دونوں بندے پیسے ہی یعنی وہ کیا کریں، انویسٹ کریں. ایک کے پاس گڈ ول ہو، ایک دوسرے کے پاس کیا ہو، ایک یعنی کیپٹل ہو.
تو پھر بھی یعنی بزنس یعنی ایک پارٹنرشپ یا فرم جو ہے بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یعنی وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کیپٹل آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں اور آپ یعنی کام کریں, تو بھی یعنی وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ اسینشیل اس کو کیا ہونا چاہیے, فلفل ہونا چاہیے. لیکن یہ اسینشیل نہیں ہے کہ دونوں بندے وہاں پہ کام کریں یا دونوں بندے وہاں پہ ایکویلی یعنی انویسٹ کریں. ایک بندہ یعنی گڈ ول کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, ایک بندہ پیسے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور ایک بندہ صرف کام کی وجہ سے بھی یعنی وہ ٹائم دیتا ہے, اس لیے بھی وہ پارٹنر بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیکشن 5 کی طرح اب ہم بڑھیں گے. سیکشن 5 میں فرم کین ناٹ بی اے پارٹنر. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر کوئی فرم ہے وہ کسی دوسرے یعنی وہ فرم کے ساتھ کیا ہے بطور پارٹنر نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل ہمارے فرم میں 2 بندے ہیں, میں اور آپ. اس کے علاوہ دوسرا کوئی فرم ہے جس میں 6 بندے ہیں, اور ہمارا جو یہ فرم ہے وہ کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, وہ پارٹنر نہیں ہو سکتا. ہاں ہمارا اپنا الگ فرم ہے اور دوسرا الگ فرم ہے. میں انڈیویجولی میں اپنی حیثیت سے وہاں پہ یعنی کیپٹل سبسکرائب کر کے میں وہاں جا سکتا ہوں, لیکن ہم بطور فرم کو یعنی ایک پارٹی نہیں بنا سکیں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے پارٹنرشپ ناٹ ارائزز فرام اسٹیٹس سچ ایز جوائنٹ فیملی. جس طرح میں آپ لوگوں کو بتایا کہ فرم جو ہے وہ اسٹیٹس سے نہیں آتی, بلکہ وہ کیا ایگریمنٹ سے آتا ہے, وہ کنٹریکٹ سے آتی ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا سچ ایز جوائنٹ فیملی, یعنی جوائنٹ فیملی کا اگر کوئی بزنس ہے تو وہ فرم نہیں ہے, اس کو آپ فرم نہیں کہہ سکتے, وہ پارٹنرشپ نہیں ہے کیونکہ وہاں ایگریمنٹ ہی نہیں ہوتا. کو اونرشپ ہے وہاں پہ بھی یعنی وہ بھی جو ہے پارٹنرشپ نہیں ہے. اس کے علاوہ سیکشن 6 ڈٹرمنیشن آف پارٹنرشپ. آپ کس طرح ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ پارٹنرشپ ہے اور یہ نہیں ہے. وہی باتیں ہیں جو میں دہرا رہا ہوں, جو ایسینشیلس ہیں ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے, ان پر آپ غور کریں گے, تو یہ جو سیکشن ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے آسانی سے. سب سے پہلے ڈٹرمنیشن آف وہ کیا ہے پارٹنرشپ. آپ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ بھئی یہ پارٹنرشپ ہے کہ نہیں. اگر ایگریمنٹ ہو, مقصد جو ہے ارن پروفٹ ہو, اور تیسری بات جو ہے وہ لیگل پرپس ہو, بزنس ہو, تو پھر وہ کیا ہے, وہ پارٹنرشپ ہے. اس کے علاوہ جو ہے کیا چیزیں ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو ہم پارٹنرشپ یا وہ پارٹنرشپ میں نہیں آتے ہیں. وہ سب سے پہلے جو ہے ہارس آف ڈیسیزڈ ایز پارٹنر. دیکھو اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے, ایک بندہ ایک فرم میں وہ کیا ہے پارٹنر ہے, لیکن وہ مر جاتا ہے, تو اس کی جو لیگل ہائرس ہیں وہ پارٹنر نہیں بن سکتے, کیونکہ پارٹنرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنٹریکٹ کریں. اگر انہوں نے کنٹریکٹ کیا تو پھر وہ کیا ہے, وہ کیا ہو سکتے ہیں, پارٹنر ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جو انہوں نے کیپٹل اس کی جو ڈیسیز پرسن ہے اس نے سبسکرائب کی تھی, اس کی جو پروفٹ ہے ان لیگل ہائرس کو ملتا رہے گا, لیکن وہ کیا ہے, وہ پارٹنر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے کریڈیٹر اور ڈیٹر. کریڈیٹر اور ڈیٹر جو ہیں ان کا جو وہ رشتہ ہے وہ پارٹنر کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے جوائنٹ فیملی, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ماسٹر اینڈ سرونٹ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ پارٹنر کا نہیں ہے, وہ پارٹنرشپ کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے کو اونر کا بھی جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے پارٹنرشپ کے کائنڈس ہیں.
पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप एट विल है, यानी वो पार्टनरशिप जहां पे कोई वक्त या ड्यूरेशन मुकर्रर ना हो कि भाई हमारा जो ये बिजनेस है यानी 1 साल के लिए होगी या किसी एक मुद्दत के लिए होगी। तो अगर जहां पे यानी वो वक्त तयन नहीं है कि हमारा ये बिजनेस किस वक्त तक होगी, तो वो पार्टनरशिप एट विल है। यानी जहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि भाई जिस वक्त जब भी जो पार्टनर चाहे वो उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है या उस फर्म से यानी अपने आप को खारिज कर सकता है या निकल सकता है। तो वो है पार्टनरशिप एट विल। देयर इज नो टाइम पीरियड या देयर इज नो स्पेसिफिक बिजनेस। दूसरी बात है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये भी वो है जहां पे कोई खास मुद्दत के लिए हो या किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ पार्टनरशिप की है कि भाई हम 1 साल तक यहाँ पे सूप का यानी एक क्या करें सूप लगाएंगे। तो फिर वो 1 साल के लिए है या 4 महीने के लिए सर्दियों तक, तो फिर वो 4 महीनों के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है अगर हमने ये भी किया है कि फॉर एग्जाम्पल मैं और आपने यानी एग्रीमेंट साइन किया कि भाई हम कुछ जो है गुड्स हैं वो कराची से मंगवाएंगे इतने पैसों पर। जब वो यानी वो गुड्स आ गए कराची से और हमने वो बेच दिया और जो प्रॉफिट्स हमने अर्न की वो पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो गई। तो ये पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए लाइक जरूर करें, अगर नहीं आए डिसलाइक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को और ब्लॉग को विजिट जरूर करिए। मुझे दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।